Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 256. दिनदारो, संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं ड्यूटी को। हमारे ऊपर खुदा की तरफ से जो ड्यूटियां फर्ज हमारे ऊपर जोखमदारियां रही हैं वो हमारा धर्म है, और इन तमाम चीजों में उत्तम हमारे ऊपर ताबेदारी है। हमारे इस्माइली धर्म का एक ही उसूल है, हाजर इमाम की ताबेदारी। मौलाना हाजर इमाम के फरमान बरदारी को हम इस्माइली मजहब कहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। बाकी जो कुछ हमारे मजहब में दिखता है हाजर इमाम के फरमान के अधीन है, इसलिए ये सब चीजें हमारे धर्म का सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे धर्म की रीत रस्म है। हाजर इमाम का हुक्म वो हमारा धर्म है। किसी एक जमात को माँ बाप एक बात कहे, दूसरी जमात को दूसरी बात कहे, उस जमात का हुक्म जो कुछ भी है उस पे अमल करे, वो उनका मजहब। उस जमात के ऊपर जो हुक्म है उस पे अमल करे, उनका मजहब। इसलिए हमारा धर्म किसी चौपड़ी के ऊपर नहीं। जैसा कि दुनिया भर के अंदर जितने भी मजहब हैं, उन तमाम धर्मों की बुनियाद उनकी चौपड़ियां हैं। हिंदुओं में वेद हैं, गीता है, रामायण है। जीव लोग जो हैं वो तालमुद को, तौरात को, जबूर को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते हैं, और मुसलमान जो हैं वो कुरान शरीफ को मानते हैं। और फिर उन मुसलमानों के अंदर ऐसे हैं कि कुरान से ज्यादा वो रसूल की हदीस को मानते हैं। अहले सुन्नत उनके मजहब का उसूल रसूलुल्लाह की हदीस है, लेकिन हमारा मजहब कोई किताब के ऊपर नहीं। हाजर इमाम का अगर हुक्म हो जावे तो हम ये सब पीरों की किताबें उठा के पानी में फेंक दें। और एक दिन ऐसा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हुक्म किया था। मनहर नाम की चौपड़ी थी पीर गुलमाली शाह की। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने कराची में हुक्म किया, इस चौपड़ी को आग लगा दो, जला डालो। और हमने जला डाली। माँ बाप फरमाया ये चौपड़ी मत पढ़ो। एक इस्माइली दुनिया में जब आंख खोलता है तो माता पिता उसको मजहब की तालीम के अंदर से जो देते हैं, तो हजर इमाम की फोटो दिखाते हैं, और माएं बच्चों को डायो करो सिखाती हैं। याली बापा डायो कर, ये याली बापा है, सलाम करो। हजर इमाम की हम शनाख्त बताते हैं, और यही छोटी उम्र के अंदर हमारे दिल के अंदर ये चीज बैठती है कि इमाम ज़मान हमारा सब कुछ है। और बिल्कुल सही बात है, इमाम ज़मान हमारा सब कुछ है। छोटी उम्र से बच्चों को सिखाओ कि मौला के सिवा कोई दूसरा नहीं, मौला ही मौला सब कुछ है, खुदावंद आलमीन का नूर है। बच्चों को हम ले आते हैं। हमारे मजहब की खूबियां देखो, हम लोग छोटी उम्र से बड़े दिल वाले बनते हैं। बच्चा चलना सीखता है, माता पिता उसके हाथ में 5 सेंट रखते हैं, जमात खाने में गर्दन पकड़ के दरवाजे के ऊपर झुका के कहते हैं बोल है जिंदा। वो है जिंदा बोलता है, मुखी कामड़िया के पास आके दुआ कराता है। हम छोटी उम्र से बच्चे को पैसा खर्चना बताते हैं, सेक्रीफाइस सिखाते हैं, और सारी दुनिया के अंदर
ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر جو اسماعیلی بھائی بہن ہیں، اپنے مذہب کے لیے یا اپنے جیون کے لیے پیسہ خرچنا، فنڈ جمع کرنا ہم کو جتنا سہلا لگتا ہے دنیا میں کسی اور کو سہلا نہیں لگتا اتنا، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہم کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ پیسے کا پجاری نہیں بننا، ہم پیسہ خرچتے ہیں اور خوب خرچتے ہیں۔ کئی بھائی بند قومیں ہیں جو ہمارے اس لیے جلتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کی اسپینڈنگ پاور بہت زیادہ ہے۔ جو اکنامکس جانتے ہیں ان کو معلوم ہے دینداروں کہ ہماری اسپینڈنگ پاور دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری ارننگ کے سامنے ہماری اسپینڈنگ پاور بہت ہائی ہے، البتہ تھوڑا بہت کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تم بہت بھبکا اور شور نہ کرو، فضول خرچ نہ بنو، پیسہ اڑاؤ مت۔ اسپینڈنگ پاور اچھی چیز ہے، لیکن دیکھ کے اچھی جگہ کے اوپر اسپینڈنگ پاور ہوئے۔ کوئی آدمی 200 شلنگ رات کو جگار میں ہار جاوے تو یہ کوئی اسپینڈنگ پاور میں نہیں آتا، یہ اسپینڈنگ پاور نہیں ہے۔ اسپینڈنگ پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے راستے سے ہم پیسے کو انویسٹ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے مذہب میں چھوٹے پن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے۔ کوئی ایک آدمی جو ہمارے مذہب میں آوے یا ایک بچہ ہمارے مذہب میں جنم لیتا ہے تو ہم اس کو اسماعیلی مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے مولانا حاضر امام ہمارا مالک ہے۔ پھر وہ جماعت خانے آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے زندہ۔ بچے کو سمجھ نہیں ہے مگر بڑا ہو کے سمجھے گا کہ ہم لوگ روز جماعت خانے میں جا کے ہے زندہ کی پکار کرتے ہیں، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایمان کو، ہمارا خدا زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ اور ادھر جماعت بھائی جو جماعت خانے پہ دروازے پہ کھڑا ہے یا جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سن کے جواب دیتے ہیں قائم پایا، ادھر جماعت میں موجود بیٹھا ہے حاضر امام، خداوند عالمین کا نور زندہ ہے۔ ہم اپنی دعا کے اندر قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، وہ خدا جو زندہ ہے اور موجود ہے۔ انہی دو باتوں کے اوپر ہماری یہ ڈکلیریشن ہے، ڈکلیریشن آف اوور ایمان ہے زندہ، حاضر امام زندہ ہے، خدا زندہ بیٹھا ہے اور اس جماعت خانے کے اندر قائم پایا، موجود بیٹھا ہے، ادھر حاضر ہے۔ یہ سمجھ کے کہ خداوند عالمین کا نور اس جماعت خانے کے اندر موجود اور حاضر ہے، ہم تھوڑا سر جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دروازے کے اوپر اندر آ کے سیدھا مکھی کمڑیا کے پاس جا کے ہم دعا کراتے ہیں۔ یہ ہمارا حال گزارنا ہے جی، تب ہے زندہ بلاو اے پھل امر پوری پاو، شاہ پیر کا دیدار تم چیت من میرا۔ شاہ پیر کا دیدار امرا پوری کا پھل ہے، امرا پوری یعنی جنت۔ جب تم جماعت میں آؤ ہے زندہ کی پکار کرو، تم کو جنت کا پھل ملے گا، یعنی خدا کا دیدار ملے گا۔ یہ جماعت خانہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، جہاں ہم کو سکھ شانتی ملتی ہے، گناہ پاپ نہیں ہوتا اور ہم اس میں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ مومن بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اچھی روحیں جماعت خانے کے اندر آتی ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں آتے لیکن فرشتے بھی آتے ہیں جماعت خانے میں۔ جو پاک روحیں ہیں وہ دنیا کے اندر اپنے اپنے دنیاوی جیون کے درمیان جو ان کا ایمان تھا اس ایمان کے حساب سے وہ لوگ خدا تعالیٰ کی جہاں صفتیں ہوتی ہیں، نیکی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں روحیں فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی کمپنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ہے زندہ ہے۔ اور پھر ہم جماعت خانے میں آ کے ہم خداوند عالمین کے حضور میں ہم اس بات کے لیے پچھتاوا کرتے ہیں کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، یا مولا
آج دن بھر جو کچھ بھی میرے سے گناہ ہوئے میں اپنی بھول چک کی معافی مانگتا ہوں. کتنا اچھا مینر ہے یہ. تو یہ جماعت میں آگے حال گزارنے کی بات ہے. توبہ توبہ تقصیردار بندو سردا پاگنے کا گت بخشے شاہ پیر بخش. مکھی کامڑیا کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودا. جیسے تیری نیت جیسے تیرا ایمان ایسا خدا تم کو بامراد کرے. تمہارا گھر آباد ہو سکھی رہو. دعا ملتی ہے. اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جاؤ. رسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ جب بھی تم جماعت خانے کے اندر آؤ مسجد میں آؤ تو پیچھے سے آنے والا آگے آ کے بیٹھے اور جو بعد میں آتا ہے وہ اس کے پیچھے بیٹھے. صفیں بناؤ. پہلے فرنٹ لائن پوری ہو جائے پھر دوسری لائن بناؤ. جماعت خانے کے اندر آ کے دعا سے پہلے آؤ. ہمیشہ کوئی وقت انسان لیٹ ہو گیا دوسری بات ہے. پہلے دعا سے پہلے آ کے جماعت خانے کے اندر بیٹھ جاؤ اپنی جگہ کے اوپر اور تسبیح نکالو. تسبیح نکالو. خدا کا ذکر کرو. پہلے خدا کے پاس جس طرح ہم دعا کرا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم خدا کے حضور کے اندر شکر مانگتے ہیں اس کا. شکر الحمدللہ. 10-20 وقت خدا کا شکر کرو. یا مولا آج تو نے مجھ کو روزی دی رزق دیا سارا دن خوشی سے نکل گیا کوئی آفت بلا میرے اوپر نہیں آئی. یا مولا تیرا شکر ہے. شکر الحمدللہ. پھر اس کا احسان مانو کہ خدا بندہ رات آئی ہے رات بھی سکھ شانتی سے نکل جائے. تیرے حضور میں میری عاجزی ہے. میرے بال بچوں کے اوپر سکھ شانتی بھیج. سب کے اوپر سکھ شانتی بھیج. ایسی صلوات کی تسبیح نکالو اور تسبیح نکالو. شکر کی تسبیح نکالو. استغفر اللہ مانگو کہ خدایا میرے گناہ معاف کر دے. اپنے دل کے اندر ہم خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں. اس طرح دعائیں مانگو. دعا شروع ہو جائے دعا پڑھو. 3 وقت کی دعا یہ خدا کی عبادت ہے. ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. امام زمان کا حکم ہے کہ 3 وقت کی دعا جو نہیں پڑھتا اس کا ایمان ثابت نہیں. جو آدمی 3 وقت کی نماز نہیں پڑھتا مانا فرمایا کہ وہ کتنا بھی اچھا ایماندار اور اچھا آدمی ہوئے گا آہستہ آہستہ اس کا ایمان چلا جائے گا. وہ بے ایمان بن جائے گا جہاں بھی ہو. اس میں خصوصاً جو پہلی دعا ہے سمی سانج کی دعا مغرب کی دعا اس کا بڑا درجہ ہے. بہت بڑا درجہ ہے. ہم بچوں کو صبح کی دعا کے اوپر اتنا بہت زور نہیں دیتے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں. لیکن سمی سانج کی دعا ہم کو بچپن میں سے سکھائی جاتی ہے. پہلی دعا جو ہے وہ دین کی باری ہے. وہ پہلا لیسن ہے ہمارے لیے. اس لیے پہلی دعا تو کبھی نہیں چوکنا. کہیں بھی ہو اگر گھر سے نکلے اور جماعت خانے پہنچتے تک ہم کو یقین ہے کہ دعا میں میں نہیں پہنچوں گا حضرت امام فرمایا کہ دعا تم رستے میں پڑھ لو. جماعت خانے پہنچو اور جماعت ابھی تک دعا پڑھتی ہے تو ساتھ شامل ہو جاؤ. وہ لوگ جو پہلا پاٹ خلاص ہو گیا اور دوسرے پاٹ میں دعا میں آئے حضرت امام نے ابھی یہ 2 سال پہلے اسماعیلی ایسوسی ایشن کی کانفرنس میں فرمایا کہ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے اور دعا چالو ہے ایک آدھ پاٹ نکل گیا تو سب فرمایا وہ جماعت کے ساتھ دعا پڑھے لیکن جب دعا ختم ہو جائے تو اپنی واپس دوسری دعا پڑھیں. ایک دعا کیونکہ لیٹ ہو گیا ایک دعا ایکسٹرا پڑھو. مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ایسا تھا کہ کبھی تم دعا کو لیٹ ہو جاؤ تو ایک تسبیح ایکسٹرا نکالو. وہ چیز آج بھی موجود ہے لیکن پہلے زمانے میں پنج پاٹی تک اگر ہم پہنچ جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم دعا میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن نہیں یہ بات اب نہیں ہے. پہلی دعا کے اندر اگر لیٹ آئے ہو تو دعا جماعت کے ساتھ پڑھ لو. جب بھی دعا ختم ہو جائے تو دعا واپس پڑھو. پوری دعا پڑھو. دعا پہلی بہت ضروری ہے. دوسری دعا کا جو ٹائم ہے وہ آدھی رات تلک ہے. کبھی بہت بڑا کام ہے کسی انسان کو تو جماعت میں آوے پہلی دعا پڑھ کے جانا ہے تو بھلے چلا جاوے لیکن جماعت خانے میں روز حاضری ہونی چاہیے. دعا پڑھنا حضرت امام کے ساتھ باتیں کرنا ہے. مولا کے فرمانوں میں ہے کہ جب تم دعا پڑھتے ہو تو میرے ساتھ تم باتیں کرتے ہو. ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا خیال وچار سارا اس دعا کے اندر ہونا چاہیے. دعا کا مطلب ہمیں آنا چاہیے.
کہ ہم خدا کے پاس کیا مانگتے ہیں. دعا اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر پھیر پھار ہو جاتے ہیں. ہم خدا کے سامنے عاجز ہیں. جتنا بن سکے اتنا نیچا سجدہ کرو, زمین تک سجدہ کرو, اپنی پیشانی ناک زمین تک رکھو. سجدہ یعنی خدا کے آدھین ہونا ہے. ایسا ہی منہ سے اشارہ کر لینا, گردن کو تھوڑا نیچے کر لینا, یہ کوئی سجدہ نہیں ہے, آدھینتا. اور اس میں خصوصاً من کا خیال بڑا ہونا چاہیے. یعنی ہم حاضر امام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, ذکر ہی سجود, اس کے ذکر پہ سجدہ ہے. ایک دفعہ مجھ کو سوال آیا تھا کہ سجدہ تو صرف خدا کو ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل برابر ہے, خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں ہے. لیکن خدا کی جو امر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو سجدہ جائز ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت آدم کو خدا کے امر سے, حضرت آدم میں جو نبوت کا نور تھا اس کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا اور فرشتوں نے سجدہ کیا. اسی طرح سے جس وقت یوسف نبی مصر کے اندر راجا بن گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یوسف نبی کے بھائی جب وہ ادھر آئے, یہ چیز قرآن میں لکھی, سورۃ یوسف میں ہے, تو یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا. یعنی سجدہ خدا کے لیے ہے, یعنی خدا کے حکم کے لیے. حاضر امام کے اندر جو الہی نور ہے, ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ اس خداوند عالمین کے امر سے کہ جو نور اس دنیا میں موجود ہے, ہم اس نور کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ اس خداوند عالمین کے لیے ہے, کوئی حاضر امام کے شریر کے لیے نہیں, کسی انسان کے لیے نہیں, اللہ کے اس نور کے اوپر ہم سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. آپ خیال کرو دیندارو کہ اگر خدا ہی کوئی سجدہ ہوئے تو خدا کدھر دکھتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں. دنیا کے 80 کروڑ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اور جو لوگ مکہ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو سامنے تو پتھر پڑا ہوتا ہے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. دور نہیں ہوتا, وہاں تو سامنے ہے. خانہ کعبہ میں جا کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سامنے تو پتھر ہوتا ہے, اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو کیا وہ پتھر کو سجدہ ہے؟ لیکن خدا کا حکم ہے رسول کی معرفت سے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. لیکن اللہ کا ذکر ہوتا ہے, لذکر ہی سجود. ہم سجدہ اس خداوند عالمین کو کرتے ہیں, انسان کو نہیں کرتے. دعا کے اندر ہماری عاجزی, ہماری وینتی, اور ہم کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جانے ہم مولا کے پاس بیٹھے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں, ہم اس کی مدد مانگ رہے ہیں. کتنی اچھی دعا ہے ہماری. سورۃ الحمد ہے اور ہر ایک پارٹ کے اندر قرآن شریف کی ایک ایک آیت ہے, اور پھر 6 پارٹ میں سورۃ الاخلاص ہے. یعنی ہم 2 سورت پڑھتے ہیں, آخری کمپلیٹ سورتیں. رسول خدا کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ سورۃ الحمد پڑھ لے تو اس نے آخا قرآن پڑھا اتنا اس کو ثواب ہے. اور ہم اسماعیلی بچہ روز 3 دفعہ سورۃ الحمد دعا میں پڑھتے ہیں. یعنی ہم 3 دفعہ ہم نے قرآن ختم کیا, اتنا ہم کو ثواب ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے, سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہے. یہ سورۃ الاخلاص کا چیپٹر ہے, سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں جو 3 دفعہ پڑھے تو اس نے قرآن آخا ختم کیا, اتنا اس کا ثواب ہے. تو ہم 3 دعاؤں میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں. تو ایسا سمجھو کہ جو آدمی 3 دعائیں پڑھتا ہے اس نے 4 دفعہ سارے دن میں قرآن ختم کیا, اتنا اس کو ثواب ہے. اور یہی 2 چیپٹر ہیں قرآن کے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سورۃ فاتحہ جو ہم پہلا پڑھتے ہیں, اور سورۃ توحید, سورۃ الاخلاص جو ہم 6 پڑھتے ہیں. اور باقی میں
ہم 4 قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. یہی چیز نماز میں ہے. نماز کے اندر قرآن شریف کے اندر سے سورۃ الحمد تو ہوتا ہی ہے لازم, اور بعد میں پھر کوئی بھی 1-2 آیتیں قرآن کی تھوڑی سی پڑھ لی جائیں اور سجدہ کر دیتے ہیں. بس یہ چیز ہماری ہے. نماز میں اور دعا میں کوئی فرق نہیں. ہماری اس دعا کے اندر جو بعد میں دعائیں ہوتی ہیں, یہ دعائیں قنوت کے طور کے اوپر ہے اور شیعہ طریقہ ہے. یہ شیعہ طریقہ ہے. اللہم غفر لنا, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہم کو بخش دے. اللہم, یا ہم ربنا بھی کہہ دیتے ہیں. انت سلام, تو سلامت ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. سلامتی تیری طرف سے آتی ہے, ہزاروں سلامتیاں تیرے پر ہیں. اے خداوندہ, ہم کو بھی سلامتی کے ساتھ حیات رکھ اور ہم کو سلامتی میں داخل کر. تو بہت عظمت والا, بہت اونچا مالک, مرتبے والا خداوند ہے ہمارا. ایسی ایسی ہماری دعائیں ہیں اس میں. ہم اس کے پاس سے مدد مانگتے ہیں. اللہم یا مولانا من کا مددی, ہم تیری مدد چاہتے ہیں. وَإِلَيْكَ مُعْتَمَدِي, تیرے اوپر ہم اعتماد رکھتے, بھروسہ رکھتے ہیں. ہمارا بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے, کسی اور پہ نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا مولا, اور تیرے پاس سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. ہم کسی اور کی محتاجی نہیں کرتے. یا علی بلطفک ادرکنی, اے علی اپنی دیا سے ہماری مدد کر. ایسی ایسی دعائیں ہماری اس دعا کے اندر ہیں. اللہم غفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا, اے خداوند تو ہم کو معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے, ہماری مرادیں پوری کر اور ہمارے رزق میں برکت دے. بحق رسول المقربین, رسول مت بولو, رسول جو ہے وہ سنگولر فارم ہے, رسول ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے. بحق رسول المقربین, تیرے پیارے رسولوں کے واسطے سے, یعنی اس کے وسیلے سے. ہم نہیں بولتے پھر کے پرسا دے وینتی قبول کر. تمام نبیوں کے واسطے ہماری دعا قبول کر. وَآئِمَتِكَ الْمُطَہَّرِينَ, آئمہ مت بولو, وَآئِمَتِكَ, آ کو لمبا کرو. وَآئِمَتِكَ الْمُطَہَّرِينَ, آئمہ اماموں کی جمع ہے. امام سنگولر ہے, ایک وچن ہے. آئمہ پلورل ہے. جیسا رسول ایک وچن ہے, سنگولر ہے, اور رسول وہ پلورل ہو جاتا ہے. پاک اماموں کے نام سے, پاک نبیوں کے نام سے ہماری دعا قبول کر, ہمارے گناہ معاف کر, ہم کو بخش دے, ہم کو روزی رزق میں برکت دے, اور ہماری غلطیاں وغیرہ معاف کر کے تو ہماری مدد کر. یا امام زمان, یا مولانا, اے زمانے کے دھنی, اے ہمارے سوامی خداوند, من کا قوتی وانت سندی والیک اتقالی, یا حاضر یا موجود فی کل الوجود. کتنے اچھے لفظ ہیں یہ. اے در ایک وجود میں حاضر رہنے والے مالک, ہماری مدد کر. در ایک وجود میں حاضر رہنے والے, پشو پنچھی میں بھی خدا بیٹھا ہوا ہے, ہر کے اندر ہے. تو یہ ہماری دعائیں ہیں. اس دعا کے اندر بہت دل لگاؤ. ہم جب دعا پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں, یعنی ہم نے خدا کی ستوتی کی, تعریف کی, وکھان کیا, مدد مانگی, عاجزی کی, گناہوں کی معافی چاہی, سجدے کیے. اب ہم پھر خدا کے مان میں, خدا کی محبت میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اسلام کے اندر 3 چیزیں
نماز میں مکس ہو جاتی ہیں. قیام، رکوع اور سجدہ. قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر خدا کا وکھان کرنا، تعریف کرنی، عاجزی مانگنی. اور رکوع کہتے ہیں جھک جانا، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ٹیک کے آدھے ہم جھک جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے آ کے رکوع کرتے ہیں مکھی کامڑیا کے سامنے جو حاضر امام کی گادی پہ بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم حاضر امام کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ہم اپنے گناہوں کی پشیمانی کی دعا کرتے ہیں. توبہ توبہ بندوں کو گنہگار کر بخش، شاہ پیر بخش. یہ ہمارا رکوع ہے. پھر ہم دعا میں بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا ہو کے ہم لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں، شکرانہ کرتے ہیں، جماعت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ساری دنیا کے نیک انسانوں اور مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور پھر ہمارے اندر کسی کے اوپر کچھ آفت بلا آ گئی ہے تو ہم ان کے لیے بھی ساری جماعت مل کے دعا مانگتے ہیں. یا مولا مشکل آسان والے کی مشکل آسان کی تسبیح نکالنے والے کی مشکل آسان کر. ساری جماعت اس کے لیے دعا مانگتی. کوئی 5 سینٹ رکھتا ہے، کوئی 1.25 شلنگ رکھتا ہے، کوئی نہیں بھی رکھتا، نہ رکھو، لیکن خدا کے دربار کے اندر عرض کرو یا مولا میری مشکل ہے میری دور کر، اور وہ دور کرتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ایک سوال کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر کیوں کسی کو دوسرے آدمی کو نہیں آنے دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت خانہ جو ہے وہ مولانا حاضر امام کا گھر ہے. حاضر امام ہمارا روحانی مات پتا ہے، ہم اس کے روحانی بچے ہیں، ہم فیملی لے کے بیٹھے ہیں. گھر کے اندر آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے، بھلے خالی پاجامہ پہن کے بیٹھا ہے، لیکن کبھی کوئی ملنے آیا تو پھر اندر جا کے وہ ڈریسنگ گارمنٹ پہنتا ہے. یا تو ہمارا بن کے آوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جب ہم اپنے روحانی مات پتا کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرے آدمی آوے، اس لیے ہم اجازت نہیں دیتے. کسی کو محض دیکھ لینا یہ کوئی بات نہیں. کبھی ہمارے مذہب کا انٹرسٹ ہے تو بات چیت کر سکتا ہے. سینٹ پال کے اندر لندن میں گیا، سنڈے مارننگ کا وقت تھا 10 بجے. مجھے ان کی سروس دیکھنی تھی. ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور جو ماس سروس تھی وہ ختم ہو گئی. چلو سینٹ پال دیکھے تو صحیح. تو جرمنوں کی بمبارڈمنٹ سے جو حصہ ٹوٹ گیا تھا انہوں نے واپس ریبلڈ کیا ہے. دیکھتے دیکھتے بہت بڑا سینٹ پال کا گرجا ہے، چرچ. میں اندر گیا تو ایک سائڈ کے اندر کچھ 200-300 جنے بیٹھے تھے، عورت مرد، اور ماس چالو تھی. وہاں بھی پادری بائبل میں سے پڑھ رہا تھا، ان کو سرمن سناتا تھا. لوکھنڈ کا گیٹ تھا جالی کا. ایک آدمی کھڑا تھا. میں اندر جانے لگا تو اس کے ہاتھ میں وہ جو لکڑی تھی اس نے ایسی کر دی. کہتا ہے ایکسکیوز می سر، یو آر ناٹ الاؤڈ. میں بولا ان اسپائٹ آف کرسچن؟ کہتا یس اٹس اے پرائیویٹ سروس. پرائیویٹ سروس، ہماری بھی پرائیویٹ سروس ہوتی ہے. یہ بیت الخیال، یہ 5 بار سال، یہ جو ایسی منڈلیاں ہوتی ہیں ان کے ممبرز ہی اس میں آ سکتے ہیں. ہمارے اندر بعض آدمیوں کو بڑا اچرت لگتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات بنتی ہے کہ ہمارے اندر جو ٹولیاں منڈلیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے بڑے بچے، اس سے بڑے، اس سے بچے، ایک باپ کے 10 بچے ہوں گے تو 2 برس سے لے کے 20 برس تک کی ساری رینج ہوتی ہے. ابھی 20 برس کے بچے کے ساتھ باپ جس طرح بات کرتا ہے 2 برس کے بچے کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوتی. بائبل جلا کے اس نے چاہ پی ہے. بائبلیں جلا کے چاہ پکاتا تھا. اور اس نے مندروں کے اندر، کرسچن چرچز کے اندر گھوڑے کے اسٹیبلز بنائے تھے. ایسا وہ چڑیا تھا مذہب کے نام سے. لیکن اپنے قانون، کانسٹیٹیوشن کے اندر سے مذہب کی اسپرٹ کو نکال نہ سکا. دوسرے کا حق نہ کھاؤ، دوسرے پہ ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو. تمام دنیا کی ایک نیشن کی لا، کانسٹیٹیوشن، قاعدے قانون کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے جو مذہب نے بتائی. یہ کام کرنے سے تمہاری آبرو بگڑتی ہے. اگر یہ بھی نہیں بگڑتی تو تیسری چیز یہ کام کرنے سے ہے مت کرو. ایمان نہیں بگڑتا، تندرستی نہیں بگڑتی، آبرو بگڑتی ہے، نہ کرو. آبرو نہیں بگڑتی، تندرستی نہیں بگڑتی، لیکن ایمان بگڑتا ہے، پھر بھی نہیں کرو. ایمان، آبرو، تندرستی، اگر یہ 3 چیزیں
یا یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہیں بگڑتا تو پھر خوشی سے کام کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، جو چاہو کرو، ان تین چیزوں کا دھیان رکھ لو۔ مذہب کی یہ بنیاد ہے، مذہب کی یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، اور یہ تین چیزیں انسان کو انسان بنا دیتی ہیں۔ اس کے اندر اونچ خیال پیدا ہوتے ہیں، اونچے۔ ایک بہت اونچے کٹمب کا آدمی بھوکا مر جائے گا، چوری نہیں کرے گا، مزدوری کر لے گا، ادھار بھلے مانگ لے، چوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ اونچے کٹمب کا خاندان کا آدمی ہے۔ اونچ تھی آئو بندے نیچ کیوں دھیاوے، اونچ تھی آئو بندے نیچ کیوں دھیاوے، چار دن رہنا بندے جھوٹ کیوں کماوے، اس رے گنے بندے کیا پڑ پاوے، بھار میں مات بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ اونچ سے آئے یعنی خدا کے نور میں سے آئے۔ ہماری پیدائش شیطان سے ہوئی ہے؟ نہیں۔ اگر شیطان سے ہوئی ہے تو اور سوال ہے، لیکن ہماری پیدائش خدا کے نور میں سے ہے، خدا کے حکم سے ہے۔ اس لیے ہم اونچ سے آئے ہیں، خدا کے نور میں سے۔ پھر ہم نیچ کیوں بنے، ذلیل کیوں بنے، خوار کیوں بنے، جھوٹی چیز کی طرف کیوں جاویں؟ پھر کہتے ہیں ان چیزوں سے بچو۔ 4 دن کی تمہاری زندگی ہے، 4 دن کی، اور 4 دن کون سے؟ ایک دن بچپنے کا، جنم ہوا نہیں آتا۔ 12 برس کے اندر انسان جو کچھ بھی بھول چک کر لیتا ہے، خدا کے دربار کے اندر وہ گناہ نہیں لکھا گیا۔ یہ بچپن آیا، 12 برس سے لے کے 24 برس کی عمر تلک انسان کا یہ لڑکپن ہے۔ بچپن میں سے نکل کے وہ لڑکا بنتا ہے، جہاں وہ ٹریننگ لیتا ہے، سیکھتا ہے، علم لیتا ہے، پروفیشن میں جاتا ہے، اور پھر 20-24 برس کی عمر کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا سوروپ ہے۔ جوانی کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے، یہ چوتھا سوروپ ہے۔ یہ 4 دن انسان کی زندگی کے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پھر کہتے ہیں ان 4 دنوں کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو، پاپ کماتے ہو۔ بچپنا نکل گیا کھیل کود میں، بڑھاپا نکل گیا بیماری میں، باقی رہا لڑکپن اور جوانی۔ لڑکپن سیکھنے میں چلا گیا۔ انسان کی جوانی کے 25 کے 30 برس ہیں کہ ان 25-30 برسوں کے اندر ہی وہ سب فین فطور کرتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، مگر جوانی کی جو کچھ بھی کرتوت آدمی کر لیتا ہے، بڑھاپے میں پھر اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کو وہ سیدھا نہیں کر سکتا۔ خطرناک پیریڈ جو انسان کا ہے تو وہ 15 برس سے لے کے 40 برس تک، 15 برس سے لے کے 40 برس تک آج کی دنیا اور جیون کے حساب سے یہ خطرناک جیون ہے۔ 15 برس کے بعد جو کچھ بھی جیون ہمارا گزرتا ہے اس کی بنیاد بچپن سے پڑتی ہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے پڑتی ہے۔ کہ کبھی ایک ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو لے کے اٹھاتی ہے، اور وہ ماں دعا ٹائم پہ پڑھتی ہے، گھر کے اندر خدمت کرتی ہے، چڑے ہوئے سبھاؤ والی نہیں، جھوٹ بولتی نہیں، کرودھ کینہ رکھتی نہیں، خدا سے پریم رکھتی ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے، تندرستی کا دھیان رکھتی ہے۔ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اپنے ماں کی یہ سب عادتوں کو اٹھا رہا ہے۔ اس کا بھنتر گھنتر اندر ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے۔ کونگو کے اندر
ایک اسماعیلی کے گھر میں ایک لڑکی کا جنم ہوا. وہ لڑکی سب سے پہلی لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے. خدا نے اس کو ایسا اچھا گلا دیا ہے, اتنے اچھے گنان بولتی ہے کہ میں اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا رہا, یا مولا اس بچی نے کیا کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں, تو بہتر جانتا ہے. ایسی نیک شریف لڑکی, ایسے اچھے گنان بولے, لیکن اس کی آنکھیں نہیں. دوسری لڑکی ہوئی تو اس کی بھی آنکھیں خراب, ایسا ایسا گھومتی رہتی ہے. تیسری لڑکی ہوئی, اس کی بھی آنکھیں خراب. چوتھی لڑکی پیٹ میں تھی, عورت بیمار پڑی. ایک بیلجین ڈاکٹر کو اپنا یہ آدمی بھائی لے آیا گھر پہ. عورت بیچاری کی بڑی تکلیف تھی, ڈسپینسری تک نہ جا سکی. ڈاکٹر بیڈ روم میں آیا, بھائی کی تپاس کی, دوا دارو دی, انجیکشن دیا, تو ایسا ہی بیٹھے بیٹھے کرسی سے جمپ کر کے کھڑا ہو گیا. بات کیا بنی تھی؟ گھڑیال نے ٹکورے بجائے اور اس کی نظر جو گھڑیال کی طرف پڑی تو کرسی میں سے جمپ کر کے, جیسے کوئی نیچے کوئی سانپ پڑا ہوئے ایسا جمپ کر کے کھڑا ہو گیا. اس کو کہتا, مسٹر سو اینڈ سو, تیرے بچوں کی آنکھیں خراب ہیں, اس کا کارن یہ گھڑیال. تو وہ ہنس پڑا. گھڑیال؟ کہتا ہاں. ابھی کیا تھا؟ جاپانیز گھڑیال تھا, اس کے اندر ایک لڑکی کی فوٹو بنی تھی. ککو گھڑیال نہیں ہوتے, اس عورت کی وہ لڑکی جو اندر تھی اس کی آنکھیں ایسا گھومتی تھی, ایسا چاروں طرف. پینڈولم کی جگہ آنکھیں لگی تھی. پینڈولم گھومتا ہے, وہ آنکھیں گھومتی تھی ادھر سے ادھر. بچہ پیٹ میں تھا, بیڈ روم تھا, گھڑیال بیڈ روم میں تھی. اٹھتے بیٹھتے دن میں 10-20 دفعہ بائی کی نظر ادھر ہی پڑتی تھی. ٹائم دیکھنا ہے نا, ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑیال تو دیکھنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے اس پر ہی اس کی نظر پڑے اور وہ امپریشن اس کی آنکھوں کا اس کے دل میں اترتا گیا. پہلا بچہ اندھا ہوا, دوسرے بچے کی بھی آنکھیں خراب ہوئیں, تیسرے کے بھی آنکھیں خراب ہوئیں, چوتھے کی بھی آنکھیں, چوتھی چاروں بچیوں کی آنکھیں خراب رہیں, جو کہ یہ چوتھی بچی تھوڑی بچ گئی, لیکن اس نے گھڑیال اٹھا کے پھینک دیا. اس کے بعد 3 اور بچے ہوئے, کسی کی آنکھیں خراب نہیں تھی. میں خود بھی عجب ہو گیا جب میں نے یہ چیز سنی, لیکن اس چیز کو میں مانتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے. جس وقت اکبر بادشاہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس کی ماں کا نام زبیدہ بیگم, حمیدہ بیگم. ہمایوں کی وائف کا نام حمیدہ بیگم. اکبر پیٹ میں تھا. ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی. ہسٹری میں یہ پیج بڑا مشہور ہے. سوئی کے ساتھ کوئی کپڑے کے اوپر حمیدہ بیگم ملکہ بیٹھ کے کچھ سی رہی تھی. پاؤں میں ذرا سی خارش ہوئی, ایسا پاؤں اونچا کیا, لیفٹ پاؤں, اور لیفٹ پاؤں کے تلے میں سوئی سے خارش کرنے لگی تو ذرا سی سوئی لگ گئی, ایک ٹیپا لوئی نکلا. پتہ نہیں حمیدہ بیگم کو کیا خیال آیا, اس نے بازو میں ایک اور سوئی لگائی اور لگائی. ایسا آہستہ آہستہ سوئی لگا لگا کے ایک ایک ٹیپا لوئی نکالتی رہی. اپنے پاؤں کے, لیفٹ پاؤں کے تلوے میں اس نے ایک پھول بنایا. سوئی مار مار کے ایک ایک ٹیپا لوئی نکال کے اس نے پھول بنایا. ہمایوں بادشاہ اندر آیا, کہتے حمیدہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی جہاں پنا علی جا, میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں, میرے بچے کے پاؤں میں ایسا ہی پھول نشانی کے طور پہ رہے. میری یہ اچھا ہے, میں اپنے پاؤں میں ایک پھول بنا رہی ہوں. وقت گزر گیا. اکبر کے پاؤں میں ایسا ہی لال رنگ کا پھول تھا جیسا اس کی ماں نے بنایا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر
مومن ماتا کا بچہ مومن ہوتا ہے. اچھے وچار کرنے والی ماں، تسبیح نکالنے والی ماں، عبادت کرنے والی ماں، سیوا کرنے والی ماں، اس کی ککھ میں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کا خون جگر کا ٹکڑا، وہ اسی رستے پہ چلتا ہے. البتہ باپ کے خون کو بھی اس کے اندر درک ہے، لیکن ماں کے اثرات بہت پہنچتے ہیں. اس وقت سے لے کے انسان کا گھڑتر شروع ہوتا ہے. بعد میں مذہب اس کو ہیلپ دیتا ہے. اگر ایک ماں نے اچھا مومن بچہ پیدا کیا ہے تو دھرم اس کو اتنا جلدی سے اوپر لے آتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے کلین اور صاف ہے. لیکن اگر بدماش پیدا ہوا ہے، اس کی جبلت یعنی مینٹلٹی خراب اور نیچ ہے، اس بچے کو مذہب بناتا ضرور ہے لیکن دیری لگ جاتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دھرم ان لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا. ابو جہل جیسا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہان روحانی شکتیمان، لیکن ابو جہل کو نبی صاحب دھرم کے اوپر بدلا نہ سکے. نبی صاحب ابو جہل کے کفر کو نکال نہ سکے کیونکہ اس کی بنیاد ایسی تھی. اس کی بنیاد ایسی تھی. دینداروں، اس طرح سے انسان کا کیریکٹر بنتا ہے. مذہب انسان کے کیریکٹر کو مولڈ کرتا ہے، اور دنیا کے اندر انسان کے جیون کا سکھ دکھ اس کے کیریکٹر کے اوپر ہے. اچھے کیریکٹر والا آدمی بھلے غریب ہوگا، جھونپڑی میں رہے، سگڑے مار کے کپڑے اس کے پہنتے ہوئے، یہ کوئی دکھ کی بات نہیں، کوئی دکھ کی بات نہیں. جھونپڑی میں رہے، زمین پہ سوئے، سگڑے مارے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن شریر پاک صاف رکھے، تندرست ہے، دھنی دھنیانی میں پریم ہے، بچوں میں اور مات پتا میں پریم ہے، بہن بھائیوں میں پریم ہے، گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. کوئی اس بات کے لیے اپنے دل کے اندر دکھی نہیں ہوتا کہ ہم روز کھچڑی کیوں کھاتے ہیں اور پڑوس والے روز کیوں بریانی کھاتے ہیں. کچھ نہیں، یعنی سنتوش ہے. قرضہ اس کے سر کے اوپر ایک سینٹ کا نہیں، مانگتا کوئی نہیں. باہر جاوے تو لوگ آبرو دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، یہ کسی کا برا نہیں کرتا، یعنی اس کی آبرو ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی تندرستی ہے، گھر میں سکھ صلاح سمپ ہے، مگر غریب ہے، سگڑے مار کے گزارا کرتا ہے، ایک تک کھانا کھاتا ہے، زمین کے اوپر سوتا ہے. کیا آپ اس کو دکھی کہو گے؟ وہ آدمی دکھی نہیں ہے. بہت پیسہ ہے، بہت، پیٹ میں السر ہے، کھا نہیں سکتا، ڈائبٹیز ہے، کھا نہیں سکتا، ہارٹ کی ٹربل ہے، پھر نہیں سکتا، گھر والی سے بنتا نہیں، بچوں سے بنتا نہیں، گھر میں آتا ہے تو کجیا کنکاس ہو جاتا ہے، باہر لیندار اس کو تنگ کر رہے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی اور ڈلو پلو کے اوپر سوتا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے مرسیڈیز. بیماری بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، بے آبروئی بھی ہے، اور اس آدمی کی کوئی عزت بھی نہیں، گھر کے اندر سکھ شانتی نہیں، کٹمب قبیلے میں جھگڑا اور کجیا کنکاس ہے، لیکن مرسیڈیز گاڑی ہے، 2 لاکھ کا بنگلہ ہے، پیسہ بھی بہت ہے. آپ کیا اس آدمی کو سکھی سمجھتے ہو؟ پیسے سے انسان سکھی نہیں ہوتا اور غریبی سے انسان دکھی نہیں ہوتا. یہ دھرم ہے جو انسان کو یہ باتوں کی سمجھ دیتا ہے کہ کون سا چیز، کون سا رستہ، کون سی بابت میں ہم کو سکھ مل سکتا ہے. سکھ خدا کی بخشش ہے، سکھ خدا کی دین ہے. اگر ہمارے میں سکھ نہیں تو کچھ نہیں. اور سکھ آتما کا سنتوش، من کی خوشی، سہنشیلتا. میں ہنسا گیا، حیران ہو گیا ہنسا جا کے، خوشی کی حیرانی میری. بچے کھیلتے ہیں، ہمارے بھی بچے کھیلتے ہیں. بچے تو ٹھیک، ہم لوگ بڑے لوگ چوپٹ کھیلیں، پنے کھیلیں، جگار کھیلیں، اس میں ہم لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں. لیکن ہنسا کے اندر کھیلتے کھیلتے بچے
میں نے کبھی لڑتے ہوئے دیکھے نہیں. میں نے لوگوں کو پوچھا کہ ادھر کبھی بچے لڑتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی نہیں. کائے کو لڑے؟ اگر ایک بچہ دوسرے کی بال لے گیا ہے تو وہ اس کے پیچھے جائے گا. دے دیا, مانگنی کیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو چھینے گا نہیں, گالی نہیں نکالے گا, مارے گا نہیں. اگر ایک بچے کے اوپر کسی دوسرے بچے نے کبھی مان لو انیائے کر دیا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا, مارے گا نہیں, گالی نہیں نکالے گا, لڑے گا نہیں, شاٹی نہیں پکڑے گا, پتھر نہیں مارے گا. اور ہم چھوڑیں گے؟ ان بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ سہنشیلتا کیا چیز ہے. چھوٹی عمر سے سنتوش کیا چیز ہے. ان میں, ان کی بھاشا میں گالی ہے ہی نہیں, کرودھ ہے ہی نہیں, غصہ ہے ہی نہیں. مل گیا تو کھا لیا, کبھی مانو نہیں ملا تو اس کے لیے کچھ گڑبڑ نہیں. ہمارے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایگزیکٹلی 12 بجے کھانے کی عادت ہے. ادھر گھڑیال نے ٹک 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 12 لگائے اور کبھی ٹیبل کے اوپر کھانا نہیں آیا تو ایک پلیٹ توڑ دی, ڈھوسے مارے گا ٹیبل کے اوپر, گھر والی کو گالیاں نکالے گا. کیوں بھلا؟ بھوک کنٹرول نہیں ہو سکتی. ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو کھانے کے اندر 15 منٹ لیٹ ہو جاوے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ہماری پرکرتی ہے. پرکرتی کا مطلب ہماری مینٹیلٹی. تسبیحیں بہت نکالتے ہیں ہم لوگ, لیکن کرودھ, لوبھ, کینہ, بغض, غصہ, گالی گلوچ, آویش میں آ جانا, یہ سب چیزیں ادھرم کی چیزیں ہیں. دھرم نے پھر ہم کو سکھایا کیا؟ ندی کے اندر ڈوب کر بھی اگر ہم لیلے نہیں ہوئے, صاف نہیں ہوئے, پاک نہیں ہوئے تو پھر ندی میں نہانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ سہنشیلتا والے بنو. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے, اچھا بھائی چلو کہہ دیا, چلو مانو کسی نے گالی نکالی, تو بڑا حرام خور ہے. حرام خور یعنی برے رستے سے کمائی کر کے کھانے والے کو حرام خور کہتے ہیں. یعنی جو آدمی حلال کی کمائی نہیں کرتا, گالی ہے نا. اچھا, اس آدمی کے کہنے سے کہ بھئی تم حرام خور ہو, کیا ہم حرام خور ہو جاتے ہیں؟ اس نے اپنا منہ خراب کیا, چلو چھوڑ, خدا کے اوپر چھوڑ. اگر کسی نے ہم کو کچھ خراب کر دیا تو اس کا بدلہ نہ چکاؤ, خدا کو چھوڑ دو اس کے اوپر کہ یا خدایا میں تیری کورٹ میں رکھ دیتا ہوں. کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مد انسان کے ظالم میں ظالم دشمن ہے. اگر انسان اپنے سوبھاؤ کو بدل لے وے, اگر انسان اپنے اعمال کو بدل لے وے, اگر انسان اپنے وچاروں کو بدل لے وے دینداروں, تو پھر بات ہی کہاں رہی. بامبے درخانہ جماعت کے نیچے اپنی اسماعیلیہ کاؤنسل ہے. میں آپ کو 41 برس کی بات سناتا ہوں. یہ عالیجہ اسماعیل اکا کا بیٹا آج بامبے کی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہے, یوسف اسماعیل اکا. آج اس وقت بامبے کی جو لوکل کاؤنسل ہے ہماری, اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وارث یوسف اسماعیل اکا. میں اس کے باپ کی بات کرتا ہوں. ابھی وہ پریزیڈنٹ ہے, 3 برس پہلے وہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا. اسماعیل اکا اپنی اسماعیلی کاؤنسل کا ممبر تھا, آرڈینری ممبر. بڑی عمر کا شخص تھا, سہنشیلتا والا, بڑا انوبھوی آدمی تھا. اس کے لیے یہ جو ہماری کاؤنسلوں کے اندر دھنی دھنیانی کے باپ بیٹے کے ایسے جو جھگڑے کے کیسز آئے تو نامدار کاؤنسل علیجہ اسماعیل اکا کو یہ کیس سونپ دے رہے, آپ اس کو ڈیل کرو. ایک دھنی دھنیانی کا جھگڑا تھا. گھر والی کاؤنسل کے اندر آئی, میرا ہسبینڈ ٹھیک نہیں چلتا, جو کچھ بھی اس کی شکایت تھی, کھانا پینا نہیں دیتا, ایسا ہے ایسا ہے, غصے والا ہے. سمنس گئے, آئے دونوں جن, صبح 11 بجے بلایا,
وہ مکینک آدمی تھا، ریلوے میں کام کرتا تھا، تو ریلوے کے ہی ان مکینک کے کپڑوں کے اندر اوور آل تھا، اس کے اندر وہ چلا آیا. باہر جماعت بھائی کھڑا ہے، کرسی کے اوپر اسماعیل حقہ، سنہری پگڑی، سونے کی فریم والی، اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے، سفید داڑھی، چائنا سلک کا اس نے لمبا ڈگلا، اور پیسے والا شخص تھا، اچھا کٹمبی شخص تھا. وہ آدمی بیٹھا ہے، بڑا پربھاوشالی خوبصورت آدمی تھا، 61 برس کی عمر ہوگی. اس طرف بھائی کو کھڑا کیا، اس طرف بھائی کھڑا رہا، دونوں کے بیان سنتا رہا. دونوں کی باتیں سن کے تو اس نے بھائی کو کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ تیرا وانک ہے. پتہ نہیں کس موڈ میں تھا وہ. اس نے ایک قدم ایسا آگے رکھ کے ایک جو تماچا مارا پھرا کے اسماعیل حقہ کے منہ کے اوپر. 60 برس کا بوڑھا آدمی ایکا ایکی ایسے جوان مکینک کا تماچا. اس نے 3 گلاٹ کھائی، کرسی کا پایا ٹوٹ گیا، چشمہ ٹوٹ گیا، پگڑی نکل گئی. جماعت بھائی فوراً بھاگ کے اندر آیا، اس نے اس کو اٹھایا، بہن بیچاری رونے لگ گئی، وہ بھی بھاگی، اٹھایا. کبھی کوئی افریقہ کا آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ کھیسے میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکال کے شوٹ کر دیتا. ہمارے میں اچھے لوگ ہیں، لیکن موسٹلی ایسے لوگ ہیں کہ ہم اسی وقت بدلہ لے لیتے ہیں. موسٹلی ہمارے میں اچھے لوگ ہیں. علیجہ اسماعیل حقہ عملداری بامبے جماعت خانے کی کونسل کا جلدی سے اٹھا. چشمہ تو ٹوٹ گیا تھا، پگڑی رکھی سر پہ، ہنس پڑا. 5 انگلیاں چلی گئی ہیں، کان بند ہو گیا ہے، لیکن ہنس پڑا. اپنی کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھ گیا کہ جانے رومال گرا تھا اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تھا. بالکل شانتی سے بیٹھ کے اس کو کہتا ہے، بیٹا تو نے اتنے زور سے مارا، تیرے ہاتھ کو درد ہوا ہوگا. اس آدمی کو کاٹو تو لوہی نہ نکلے. کچھ بات نہیں. اتنا بڑا جوان آدمی رونے لگا. نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کے جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، اس نے اسماعیل حقہ کے بوٹ کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. بابا مجھے معاف کرو. نہیں بیٹا کچھ نہیں، اس میں کیا ہوا؟ تو میرا بچہ ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں باپ کو کبھی لات مار لیتے ہیں، حق دیتے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں بابا آپ میرے کو معاف کرو. ایک بچے کی طرح بلک بلک کے، اس کا سانس نہیں آوے اس طرح وہ رونے لگا. شاباش، اٹھو. نہیں آپ پہلے بولو منہ سے میں نے معاف کیا. جب میں نے تجھ کو معاف کیا میرے بچے، کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کانپتا رہا. لیکن دیکھ میں تجھ کو ایسا ہی کہتا ہوں، یہ تیری گھر والی تیرے بچوں کی ماں ہے، اس کو تو دکھ نہ دیا کر. جب میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. بھلے صاحب. اس کے بعد اس نے کبھی عورت سے لڑائی نہ کی. اس کی زندگی بدل گئی. غصہ کرودھ نکل گیا. ایسا تک سیدھا ہو گیا جیسے تیر ہوتا ہے. ایک تھپڑ کھا کے سہن کر کے اس نے ایک جانور کو انسان بنا دیا. ہمارے نبیوں، ہمارے پیروں، ہماری قوم کے مہاتماؤں کے ایسے کئی جیون ہیں، یہ بھی ہماری قوم کا ایک مہاتما تھا. کتنا اچھا آتما تھا اس کا کہ اس شخص نے ایک تماچا کھا کے ایک آدمی کو جانور سے انسان بنا دیا. سہنشیلتا. اپنے جیون کے اندر سنتوش پیدا کرو، دل کو نرم کرو، مغز کا ابھیمان نکالو، کرودھ دور کرو، سافٹ بنو، سہنشیلتا والے بنو، پیشنٹ بنو. کسی نے کچھ کہہ دیا، چلو کہہ دیا، خدا اس کے ساتھ. جھگڑا نہ کرو، کھوٹا پروٹیسٹ نہ کرو، اپنی حفاظت کرو.
منہ کے میٹھے بھی بنو لیکن دل کے بھی میٹھے بنو. ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے ہمارا. تب ہمارے دل میں، ہمارے آتما میں، ہمارے شریر میں، ہمارے جیون میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بال بچوں میں شانتی ہی شانتی، سکھ اور سکھ، آبادی اور آبادی، برکت اور برکت ملے گی. دین اور دنیا کی نعمتیں ملیں گی.